रसोई क्यों हुई है? कराची के पीछे ऐसे क्यों पड़ गए हो आप लोग? बहुत बहुत इन्होंने बुरा किया, ये खुद भुगतेंगे खुदा से। भाई हमारे साथ मदद के लिए नहीं आया, हम चीखो पुकार करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। सैलाब जैसी सूरत हाल कराची के अंदर और बारिश बहुत ज़्यादा जो तवक्को से बहुत ज़्यादा थी और शायद हमारी अथॉरिटीज़ एंटिसिपेट नहीं कर सकें, और फिर ओवर द ईयर्स जो निगलेक्ट था उसके नतीजे में कराची में जो तबाहकारी हुई इस वक्त बड़े पैमाने पर हमारी पॉपुलेशन जो है वो डिसप्लेस्ड है। घरों के अंदर पानी जा चुका है, घर उनके रहने के काबिल नहीं रहे और 3-4 रोज़ से बिजली नहीं है। बेशतर इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पर वबाई अमराज फूटने का ख़तरा है। शहर की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसकी कुल मुता वो 5-7 चीज़ें थी जिसके साथ वो ज़िंदगी बसर कर रहे थे, वो अगर पानी के अंदर डूब गई या बह गई तो उनका क्या बनेगा। वो कच्ची आबादियाँ जहाँ पर बिल्कुल एक मेकशिफ्ट तरीके से तामीरात करके घर के लिए कोई एक चारदीवारी बना कर छत बनाई गई थी, वो पानी से वो बुसीदा मकानात जो हैं वो जब भीग गए तो उसके बाद उनका फ्यूचर क्या होगा, उनको दोबारा कैसे आबाद किया जाएगा। लेबरर्स जो बड़ी पैमाने पर कराची में रहते हैं उनके पास तो बहुत महदूद वसाइल है और बड़ी मुश्किल के साथ वो मिट्टी से दीवारें खड़ी करके छत बना के तो वो आबाद होते हैं। पानी के नतीजे में जब उनकी छत गिर जाए तो उनका क्या बनेगा। फिर वो बहुत तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके बड़े माली नुकसानात हो गए, किसी की गाड़ी बह गई, किसी के घर के अंदर जो कुछ उसकी प्रॉपर्टी या असासे थे वो सारे डैमेज हो गए, किसी के अपने प्यारे मिसिंग हैं या कुछ दुनिया से रुखसत हो गए। ये सारी तबाहकारियाँ कराची जैसे मॉडर्न सिटी जो पाकिस्तान का फिनंशियल हब है, फिनंशियल कैपिटल है, वहाँ पर हुई हैं। फ्यूचर क्या है ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि एक दुनिया में कॉन्सेप्ट है कि कहीं तबाहकारी हो तो वो कहते हैं कि बिल्ड बैक बेटर, और ये अर्थक्वेक के बाद भी हमने ये स्लोगन लगाया था कि बिल्ड बैक बेटर करेंगे, हम पहले से बेहतर तरीके से तामीरात करेंगे। वो हम कर नहीं पाए, स्लोगन ही रह गया। तो कराची जैसे शहर के साथ हम क्या करेंगे। कैंटोनमेंट और DHA के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं, क्लिफ्टन में जाकर दफ्तर के अंदर घेराव किया, लोगों ने नारे लगाए। बहुत अच्छा किया, अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए अपने राइट्स के लिए। ये किसी के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है। जिस दिन शहरी को यह एहसास हो जाए कि उसने अपने राइट्स के लिए आवाज़ कैसे बुलंद करनी है, उस दिन मसाइल हल होना शुरू होते हैं। जब तक वो अपने राइट्स के लिए ख़ुद आप लोग आवाज़ नहीं उठाते, दूसरे के कान पर जूं नहीं रेंगती। हम मीडिया पे सवाल उठाएंगे, ख़बर बताएंगे, अगला दिन आएगा दूसरी खबर के पीछे लग जाएंगे। लेकिन जब आप लोग अपने हकूक़ मांगेंगे तो फिर वहाँ से मुंतखब लोगों को आपके साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपके मसाइल हल करने पड़ेंगे। और इस वक्त कराची के अंदर बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। 3-4 रोज़ से जिसके घर बिजली ना हो, घर पानी में डूबा हो, खाने को कुछ हो ना, तो कितनी मुश्किल उस पर बीत रही होगी ये वही बयान कर सकता है जिसके साथ गुजर रही हो। आज प्रोग्राम की इब्तिदा हमने कुछ अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं और पॉलिटिकल लीडर्स भी हमें ज्वाइन करेंगे जिनसे पूछेंगे कि हल क्या है। लेकिन इब्तिदा प्रोग्राम की हम कर रहे हैं, हमारे साथ हैं बेवा मोहम्मद अमजद है और इसके अलावा काशिफ इसरार साहब हैं हमारे साथ। ये मुतासरा शख्स हैं न्यान नाज़माबाद, बहुत मुतासरा इलाका है। तो मोहम्मद तला साहब हैं, ये भी न्यान नाज़माबाद से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। काशिफ साहब पहले आप फरमाइएगा, क्या बीती, अपनी ज़बानी बताइएगा, आप कहाँ रहते थे, क्या बना आपके साथ। देखिए नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया और आपके तवज्जो से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं नया नाज़माबाद में पिछले 2 साल से रिहाइश पजीर हूँ और पूरी फैमिली अल्लाह का शुक्र है रन कर रहा हूँ। मेरी वालदा, भाई शादीशुदा, मैं खुद फैमिली, मेरे 3 बच्चे। हमने एक दिन का एक पैसा जोड़कर ये मकान खरीदा और उसको तैयार किया, आशियाना बनाया, सब किया। और ये इन लोगों ने हमें जो है बिल्कुल बुरा हाल हमारा कर दिया। ये इतनी बड़ी इन्होंने सोसाइटी बनाई और ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप देखें, आपके पास कोई वीडियोस चल रही हो तो इसमें आप देखें इनके पास बाहर पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है। आपके घर के साथ क्या बना, क्या हुआ आपके घर? सर मेरे घर के अंदर जो है कम से कम 4 फीट पानी है और मेरा ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल तबाह हो चुका है, जिसमें कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। मैं कुछ भी नहीं बचा सका। बड़ी मुश्किल से अपने फैमिली को, अपनी वालदा को, भाई को, सबको मैंने ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट किया है। और नेक्स्ट डे जब पानी का लेवल बढ़ता रहा तो आप अंदाज़ा लगाएं कोई 500 मीटर मैंने ट्रेवल किया, वॉक करके, वालदा को हाथों पे उठा के, बच्चों को कंधों पे उठा के। इनकी कोई रेस्क्यू टीम ने हमें रेस्क्यू नहीं किया, ना इन्होंने किसी मीडिया को अंदर आने दिया, ना इन्होंने किसी और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को अंदर आने दिया। इन्होंने कहा ये हमारा निजी मसला है, हम ये खुद करेंगे। कुछ भी नहीं किया। आज रिसेंटली अभी 2 घंटे पहले आया हूँ,
وہاں سے میں دیکھ کر اور پانی کی وہی صورتحال ہے، بالکل بھی کم نہیں ہوا ہے. تو ابھی آپ رہ کہاں رہے ہیں؟ سر ہماری پوری فیملی اسپلٹ ہوئی بھی ہے. میں اپنے ان لاز میں رہ رہا ہوں. میری والدہ، میری سسٹر کیا ہیں، بھائی اپنے دوست کیا ہیں، ان کی وائف اپنی والدہ کیا ہیں. ختم ہو گیا سر سب کچھ. اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے. گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. گورنر صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ایک اور متاثرہ شخص ہیں، ان کی بھی پہلے روئے داد انہی کی زبانی سن لیں کہ ان کے اوپر کیا بیتی، پھر آپ سے سوال جواب کریں گے. محمد طلحہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. طلحہ صاحب آپ فرمائیے گا آپ کے ساتھ کیا بیتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ ساما ٹی وی کا ہماری آواز بننے کے لیے. نیا ناز آباد کے رہائشیوں کا 21 تاریخ کو جب پہلی بارش ہوئی تھی اس وقت ہمارے گھر پہ پانی انٹر ہو گیا تھا. 6 انچ تھوڑا سا پانی انٹر ہوا، 6 انچ کے قریب. وہ پانی نیا ناز آباد نہ نکالنے کے ان کے پاس سسٹم تھا کہ نکال سکیں. وہ پانی رہا اور پھر جو فردر جو بارش ہوئی 27 کو تھرسڈے کو، اس سے میرے گھر میں آج میں شام میں بھی ہو کر آیا ہوں اور گھر میں کوئی نہیں میرے چیسٹ لیول تک پانی ہے. میرے گھر کا سارا فرنیچر تیر رہا ہے. میرے فریج مجھے الٹا پڑا ہوا ملا ہے. پورا گھر برباد ہو گیا. جتنی جمع پونجی میرے والد نے جمع کر کے یہ گھر بنایا تھا وہ سب برباد ہو گیا. تو اب آپ رہ کہاں رہے ہیں؟ آپ کی فیملی اب کہاں رہ رہی ہے؟ یہ جب ہم نے 2 دن بغیر بجلی کے، بغیر کسی سہولت کے ہم نے وہاں گزارنے کی کوشش کی. جب برداشت کے باہر ہو گیا تو ہم اپنے رشتہ دار کے گھر آ گئے، اپنے تایا کے گھر پہ. خدا پاک آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے. دعا کروں گا میں آپ کے لیے، اور سندھ حکومت کو بھی اللہ پاک توفیق دے کہ آپ لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں ان کو کم کرے. آپ اگر ساتھ ہی ہولڈ پہ رہیں. عمران اسماعیل صاحب گورنر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آج پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ چیئر کی جس میں گورنر صاحب بھی شامل تھے، اور اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی. اس کے بعد یہ دوبارہ کراچی تشریف لے کر گئے، اور اس میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا کہ کراچی کے لیے ایک ٹرانسفارمیشن پلان جو ہے وہ اسی ہفتے بنایا جائے گا. سندھ میں لوکل باڈیز کی مدت بھی پوری ہوگی اور وہاں نیا ایڈمنسٹریٹر بھی تعینات ہونا ہے. نیا ٹرانسفارمیشن پلان کیا ہوگا، کتنے وسائل چاہیے، وفاق کتنی مدد دے گا، کون امپلیمنٹ کرے گا، ایسا شفاف نظام جس کے تحت لوگوں کا دکھ درد جو ہے اس میں کمی لائی جا سکے، سہولتوں کی بحالی کی جا سکے. تو گورنر صاحب یہ ساری تفصیل ہمیں آپ سے جاننی ہے. آپ فرمائیے گا کہ آج پرائم منسٹر والی میٹنگ میں کیا ٹرانسفارمیشن کی ڈیٹیلز جو تھیں ان کو ڈسکس کیا گیا، زیر غور لایا گیا. بہت شکریہ ندیم صاحب. میں سب سے پہلے تو آپ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے اور جو لوگ اپنا دکھ بیان کر رہے تھے ان سے اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں، اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نیچرل کلیمٹی ہے. اس وقت 2 درجے کی بارش ہے. ایسی بارش شاید کراچی نے کبھی نہیں دیکھی، کم سے کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. کراچی اس بارش کے لیے تیار نہیں تھا. ہیونگ سیڈ دس، اپنی کوتاہیوں کو میں نہیں اس میں دبا سکتا اس بارش کے پیچھے. ہمارے جو شہر کراچی ہے اس کے جو نالے تھے، جو اسٹارم ڈرین جو بننے تھے وہ نہیں بنے، جو بنے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس بارش کو لے سکتے. 1 گھنٹے کی بارش میں کراچی ڈوب جاتا ہے اور پھر 4 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد وہ پانی اترنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بارش اس طرح کی تھی کہ یہ ایک الگ ہی قسم کا ڈیزاسٹر تھا، اور یہ اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے. تیار ہوتے بھی، اور وہ نالے ندیاں اپنی جگہ جو اس وقت جن کے اوپر قبضہ ہوا ہوا اور مکانات بنے ہوئے ہیں وہ اگر اپنی جگہ چل بھی رہے ہوتے تو شاید اس سے کم تباہی ہوتی، لیکن تباہی ضرور ہونی تھی، بیکاز اس قسم کی بارش کے لیے شہر تیار نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وزیر اعظم بڑے اس کو کلوزلی اس کو دیکھ رہے ہیں، کراچی کے تمام معاملات کو. اور جو آج کی میٹنگ تھی وہ انتہائی اہمیت کی حامل یوں تھی کہ ایک کراچی ٹرانسفارمیشن پلان مرتکب کیا گیا ہے. اور اس پلان کو ابھی میں آپ سے ڈیٹیل اس لیے شیئر نہیں کر رہا کہ یہ ابھی تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے. اس میں کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم خود کراچی تشریف لا کر اس پلان کو باقاعدہ طور سے اس کا اناؤنس کریں گے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانے کے لیے جو بھی محرکات ہوں گی، جو چیزیں درکار ہوں گی اس کو کریں گے. لیکن میں یہ ضرور تو گورنر صاحب اس کا موٹے کیا ایشوز ہیں جو اس ٹرانسفارمیشن پلان میں آپ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے؟ کچھ ان پہ روشنی ڈال دیں، پوری تفصیل نہ بتائیں لیکن کچھ بتا دیں کہ نیا ڈرینیج سسٹم ڈالیں گے، روڈز انفراسٹرکچر دوبارہ سے ڈیولپ کریں گے، وہ نالے جن پر قبضہ ہو چکا ہے واغزات کرانا ہے، ملیر ریور کے اوپر، لیاری ریور کے اوپر قبضہ ہوا ہوا ہے زمینوں کے اوپر، اور آپ کو ان ایریاز کو دوبارہ ریسٹور کرنا ہے. تو کیا ان چیزوں کو کور کیا جائے گا اس پلان کے اندر؟ جی بالکل. اس میں 3 بڑی چیزیں ہیں. ایک تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے. دوسری چیز جو ہے یہ ڈرینیج سسٹم کو جو ہے اس کو کریکٹ کیا جائے گا، اور
जो सीवरेज सिस्टम है उसको यानी उसके ट्रीटमेंट प्लान TP4 और TP3 जो हैं उस तर्ज के ऊपर उसको ले जाया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा प्लान है, अरबों रुपए का प्लान है, ये कोई छोटा प्लान नहीं, इट विल ट्रांसफॉर्म कराची इनटू अ न्यू सिटी इंशाल्लाह। तो ये और इसकी टोटल आउटले कितनी होने का इम्कान है? हो जाते हैं क्योंकि ये मेरे ख्याल इससे में ऊपर जो कराची जब आएंगे तो बताएंगे, लेकिन बहुत बड़ा है ये, कोई 1-2 अरब 4 अरब 10 अरब 100-150 अरब रुपए का पैकेज होगा, क्या होगा? ज्यादा का होगा इंशाल्लाह, इससे ज्यादा का होगा। जो सिंध हुकूमत से एक क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना है तो वो जब इसके अंदर कुछ रद्द बदल हो सकता है, फिर वो बात गलत हो जाती है, लिहाजा वज़ीर आज़म ने खुद अनाउंस भी करना है। तो लेकिन एक बहुत बड़ा कराची के लिए ये एक बहुत बड़ा ये जो कराची के ऊपर हर साल जो अजाब आता है उसमें बहुत बेहतरी लाएगा, और जो कराची डिजर्व करता है वो चीज़ कराची को मिलेगी इसके थ्रू। तो ये हम ये कह सकते हैं कि चंद 100 अरब रुपए का पैकेज हो सकता है जी, ये उसका साइज बड़ा होगा इंशाल्लाह। आपको एक बयान सुनाना चाहूँगा जो शिबली फराज साहब ने आज दिया है, सुनेंगे तो फिर आप इसके ऊपर कमेंट कर सकेंगे। दिखाइएगा क्या कहा उन्होंने। जो एक रहनुमा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो नासिर साहब, वो ये कह रहे थे कि कराची को 10 अरब डॉलर का पैसे मिल जाएं तो हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। हमारे पास हैं भी नहीं, अगर होते भी तो हम उनको ना देते। उसकी वजह ये है कि इन्होंने तो सीधा जाना था, ओमनी बैंक अकाउंट्स में जाना था। इमरान इस्माइल साहब वो कहते हैं 10 अरब डॉलर की बात कर रही है सिंध हुकूमत, होते भी तो ना देते, क्योंकि ये सारा पैसा तो ओमनी और दूसरे करप्शन की प्रैक्टिसेस में ज़ाया हो जाना था। नदीम साहब, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि बड़ा पैसा कराची में लगने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़े काम कराची में होने चाहिए, और उस बड़े कामों के लिए वफाक और सूबे ने ये बात तय की है, जो कमेटी बनी है, कि वो मशावरत के साथ इसको लेकर चलेंगे। अल्लाह करे कि ये कमेटी अपनी मनवन जो इसके मकासद है उसमें कामयाब हो जाए और ये इसको लेकर चले। एग्जीक्यूट कौन करेगा इसको? तो क्योंकि आप चंद 100 अरब देंगे, कोई 200-400-500 अरब या जितने भी अरब का पैकेज आता है कराची के लिए, तो उसको एग्जीक्यूट ट्रांसपेरेंटली करना ज़रूरी है। वो एग्जीक्यूट कौन करेगा उसको? मेरा ख्याल है अभी ये कमेटी जो है ये इसी वजह से बनी है कि कमेटी उसकी एग्जीक्यूशन को भी चेक एंड बैलेंस उसको रखेगी, तो वो कमेटी ही देखेगी उसको। इसमें वफाक के भी सीनियर नुमाइंदे होंगे और सूबे सिंध के भी सीनियर नुमाइंदे उसके अंदर शामिल होंगे। तो जो ओवरसाइट है वो वफाकी हुकूमत प्रोवाइड करेगी इस पैकेज के लिए, रेस्टोरेशन पैकेज के लिए? जी, वफाक जहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी वहाँ ओवरसाइट भी प्रोवाइड करेगी जी। और नया एडमिनिस्ट्रेटर जो तैनात होना है उसका एक कलीदी रोल होगा, क्योंकि आपके पास लोकल बॉडीज़ तो है नहीं है, तो अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा हो जिसका किरदार के ऊपर सवाल ना उठे तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इख्तियार कर जाएगा। क्या उसके ऊपर बात चल रही है, किसको लगाया जा सकता है? नदीम साहब, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ को देखा जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती है वो क्योंकि एक इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल अपना पार्ट प्ले करेगा आने वाले वक्त में, और उसके थ्रू ही सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी मोस्टली, बिकॉज वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची होगा जो मेयर के इख्तियारात रखता होगा या उससे ज़्यादा इख्तियारात रखता होगा। उसका न्यूट्रल होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर मेयर कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर कराची अगर न्यूट्रल ना हुआ, कोई ऐसी शख्सियत हुआ जो मुतनाज़ हुई, तो ये सारा का सारा जो इस वक्त कोशिश हो रही है, जो सारी की सारी इस वक्त मेहनत जद्दोजहद हो रही है, इसके अंदर बहुत लोग अपना टाइम सर्व कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पसे पर्दा इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें इंजीनियर शामिल हैं, जिसमें आर्किटेक्ट शामिल हैं, जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनको शहर की रग रग का अंदाज़ा होता है, वो इसके अंदर टाइम अपना दे रहे हैं, चीज़ें प्लान करके दे रहे हैं, बना रहे हैं। तो वो सारा खुदा न खास्ता कहीं ज़ाया ना हो जाए। लिहाजा मेरी ये दुआ है अल्लाह से कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर हमारे पास भेज रहा है, जो ये कमेटी आपस में डिस्कस करके लाएगी, वो कोई ऐसा बेहतर शख्स, एक ऐसा शख्स जो काबिल कबूल हो तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसको एक आम आदमी भी कहे कि हाँ यार ये ईमानदार आदमी है और डूअर है। गवर्नर साहब 3 नाम कहा जा रहा था ज़ेर गौर हैं वफाकी हुकूमत या उस कमेटी के सामने, तो कुछ बता सकते हैं किस किस नाम के ऊपर गौर हो रहा है? नहीं नदीम साहब, मैं अभी कोई नाम लेने से कासिर हूँ, फिर वो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ नामों पे गौर ज़रूर हो रहा है। कुछ नामों पे गौर हो रहा है। एक चीज़ ये बता दें कि ये कुछ मुतासरा लोगों से हमने अभी बात की है, कुछ और हैं जिनसे अभी हम बात करेंगे, जो वसाइल नहीं रखते, जिनके पास बहुत कलील एक रिसोर्सेज थे और उससे उन्होंने बड़ी मुश्किल से 4 दीवारी खड़ी करके तो अपनी ज़िंदगी बसर करने का सामान किया था, डूब गया सारा कुछ।
کچھ کے اپنے پیارے جو تھے وہ دنیا سے چل بسے، کچھ مسنگ ہیں، کچھ انجرڈ ہیں، کیا ان کو کچھ ہیلپ آؤٹ کرے گی وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت؟ کچھ ایسا پلان ہے کہ ان کو ریلیف دیا جا سکے؟ جی بالکل، آج اس پر بھی بات ہوئی ہے. ایک تو کل ہمارے گورنر پنجاب صاحب، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سندھ کے دورے پر آ رہے ہیں. کل کراچی تشریف لائیں گے اور کافی سارا راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے کا پروگرام ہے. ابتدا میں انہوں نے 35-40 ہزار خاندانوں کو راشن پہنچانے کی بات کی ہے اور لاکھ تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ جلد ہو جائے گا. ساتھ ہی انہوں نے اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک پلان کیا ہے کہ گھروں کو فائنینس کرنے کا، مائکرو فائنینس گھروں کو کرنے کا، کہ جو اس بارش میں تباہ ہوئے ہیں تو ان کو انٹرسٹ فری لون دیا جائے تاکہ وہ اپنے مکانات گھروں کو بنا سکیں. وفاقی حکومت اس میں بہت سنجیدہ ہے اور وزیر اعظم کوئی اس طرح کا پیکج بھی احساس پروگرام کے تحت دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ جس میں ہم کوئی ریلیف اس طرح کا پرووائڈ کر سکیں کہ جن کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں. جیسے کہ اگر یہ اس کو سمجھ لیں کہ اگر ہم کہیں ایگریکلچر ایریا کے اندر یہ ہوتا ملک کے کسی بھی حصے میں، تو گورنمنٹ فوری طور سے ان کے قرضوں میں آسانی کر دیتی ہے، ان کو ایزی لونز پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں، ان کا نقصان کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سبسیڈائز کیا جاتا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے. ٹیکسز معاف کر سکتے ہیں وہ لوگ جو نیا نازبہ آباد میں آباد تھے. ڈیفینس کے اندر تو وسائل والے لوگ ہیں لیکن ان کا بیچاروں کا سب کچھ ان کا بھی برباد ہو گیا، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو ریلیف تو دینا پڑے گا. جی ریلیف انشاءاللہ ضرور دیں گے، چاہے وہ ڈیفنس والے ہوں، نیا نازم آباد والے ہوں، رنگی والے ہوں، کورنگی والے ہوں، لانڈی والے ہوں. انشاءاللہ جو ریلیف ہوگا وہ سب کے لیے برابر ہوگا. اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ شاید ریلیف زیادہ دیا جائے. جہاں تک ڈیفنس کی اور سی بی سی کی بات ہے، یہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ڈیفنس کے جو لوگ ہیں یہ سارے بہت تنگ آ کے آج احتجاج پر نکلے تھے. ممکن ہے کہ ان کا احتجاج ٹھیک ہو، لیکن میں ان کو صرف کیونکہ میرا حلقہ جو یہاں سے میں نے الیکشن لڑا تھا وہاں وہ افیکٹڈ ہے اور وہاں پہ لوگ آج نکلے تھے، تو میں اس لیے آپ کی ٹیلی ویژن سے اگر آپ اجازت دیں تو 1 منٹ کے لیے ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جی ضرور. پیچھے جب بھی بارشیں ہوئی ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی پیچھے بارشیں ہوئی ہیں، ڈیفنس اور کلفٹن یہ وہ علاقے رہے ہیں جو متاثر نہیں ہوئے بارشوں سے. جس طرح کی بھی بارشیں ہوں شہر میں جس بھی کچھ ہو، یہاں نہیں ہوتا. اس بار جو نالے ہیں جن سے پانی جاتا ہے، ڈرین آؤٹ ہوتا ہے، وہ بیک مار رہے ہیں کیونکہ ہائی ٹائیڈ ہے. پانی جتنا نکال کے ڈالتے ہیں نالوں کے اندر اتنا ہی زیادہ واپس آتا ہے. تو لہٰذا لیکن اس وقت ایز وی اسپیک اس وقت پاکستان آرمی کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، پاکستان رینجرز کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، اس میں NDMA کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، FWO اس کے اندر کام کر رہی ہے. جس قدر ممکن ہو وہ سارے لوگ، خود سندھ حکومت اس کے اندر موجود ہے، سب اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور دن رات کام ہو رہا ہے. ندیم صاحب اگر میں آپ کو اس کی علاقہ وائز رپورٹ دینا شروع کروں، کہ الیکٹرک سے ہمارا ایک منٹ کے اوپر ہمارا الیکٹرک کا کیا کریں گے وہ بھی بتا دیں. کہ الیکٹرک کا کیا کرنا ہے اس کا بھی بتا دیں. بہت تکلیف ہے صورتحال ہے، آپ کو اس کا علاج کرنا پڑے گا. نہیں کہ الیکٹرک کا علاج تو کرنا پڑے گا، لیکن فی الحال جو رین اسٹرک جو پرابلم ہے وہ اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم کہ الیکٹرک کا علاج تو ظاہر ہے ہمیں کرنا پڑے گا. کہ الیکٹرک سے کافی لوگ پریشان ہیں کراچی میں اور اس کے ایشوز زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. عمران اسماعیل صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. وی ہوپ کہ سر آئیں گے تو ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ جو ان ریئل ٹرمز لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر سکے اور شاید کی صورتحال بہتر کر سکے، اس کے اوپر ایک ایسا پلان جو ہے مکمل جامع قسم کا پلان جو واقعتاً لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرے، اس طرح کے پلان کے اوپر عمل درآمد ہوگا. اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں فیصل قریشی صاحب، اور اس کے علاوہ اور بھی مہمان آئیں گے. پہلے فیصل قریشی صاحب سے آغاز کرتے ہیں. فیصل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ندیم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ شامل ہو رہے ہیں. ہم نے کچھ افیکٹڈ فیملی سے تو بات کی ہے لیکن آپ بھی اس پہ آواز بلند کر رہے ہیں. آپ کی زبانی سننا چاہوں گا، کیا ہوا کیا ہے کراچی کے اندر کہ بارشوں کے اندر اتنا شہر ڈوب گیا ہے کہ اس کی شکل پہچانی نہیں جا رہی؟ یہ ابھی میں عمران بھائی کی بات سن رہا تھا. سمہاؤ یہ بات تو سچ ہے، بیکاز ہم بھی اپنی طرف سے سب پتہ کر رہے تھے. پانی کا لیول زیادہ ہوا ہے، نالے بھرے ہیں، اس کی وجہ سے پانی کی نکاسی میں پرابلم ہوئی ہے. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. ہوتا ہے، کئی دفعہ ہو جاتا ہے، اربن فلڈ ہو جاتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں بھی ہوتا ہے. لیکن جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں دنیا میں بہت ٹریول کیا ہے، دنیا دیکھی ہے. ہم بات کر رہے ہیں مستقل کہ ہم نے چیزیں بہتر کرنی ہیں. ندیم بھائی سیریسلی
بہت پرابلم ہوئی ہے. میں آج فیصل صاحب آپ کو تھوڑی دیر ہولڈ کروا لوں اگر آپ برا نہ مانیں. ایک افیکٹڈ فیملیز ہیں, ہم مختلف ان کو ساتھ درخواست کی ہوئی ہے کہ آج جوائن کریں. تو محمد امجد صاحب وہ انہیں بارشوں کے نتیجے میں ان کی جان چلی گئی, تو ان کی اہلیہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, بیوہ محمد امجد ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بی بی. میں آپ کو مزید تکلیف میں مبتلا تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ اپنی بات بتائیں گی تو ہمیں بھی اور پاکستان میں دیکھنے والے لوگوں کو پتہ چلے گا. آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کہاں رہائش پذیر تھے اور کیا ہوا؟ ہم لوگ کرنگی کراچنگ پہ رہتے ہیں. میرے ہسبینڈ کام سے آ رہے تھے, ہم 5 دن تک ڈھونڈتے رہے ان کو. کتنے بچے یتیم کروانے ہیں آپ لوگوں نے, اس گورنمنٹ کا بیڑا غرق ہو جائے, اس سے کتنے بچے یتیم کروانے, کتنی بیویاں بیوہ کروانی ہے انہوں نے. خدا کرے ان کے اپنے گھروں میں ماتم اٹھے, ان کا بیڑا غرق ہو جائے. اللہ پاک رحم فرمائے جی, اللہ پاک رحم فرمائے. ان کے ساتھ ہوا کیا امجد صاحب کے ساتھ؟ گھر آ رہے تھے, لاسٹ ٹائم مجھ سے بات کی, میں آ رہا ہوں راستے میں ہوں, 10 منٹ میں گھر پہنچ رہا ہوں. وہ 10 منٹ میری زندگی پہ حاوی ہو گئے. اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. اور وہ کس علاقے میں تھے جہاں وہ بارشوں کے نتیجے میں ان کی جان گئی؟ کس علاقے میں تھے وہ؟ نئی مارکیٹ سے آ رہے تھے, تو کرنگی اپنے گھر آ رہے تھے. تو وہ کیا ہوا, بارش کے ریلے میں بہہ گئے, کیا ہوا؟ ریلے میں ہی گئے. تو ابھی آپ 8 دن تک ہم ان کو ڈھونڈتے رہے. جو یہاں پر لوکل نمائندے ہیں حکومت کے, انہوں نے آپ کی مدد کی, کوئی رابطہ قائم کیا ان کو ڈھونڈنے میں؟ کون کرتا ہے کسی کی مدد؟ کوئی نہیں کرتا, کسی نے نہیں کی مدد ہماری, کسی نے نہیں کی مدد ہماری سوائے اللہ تعالیٰ کے, میرے بھائی کے. میرے بھائی کو اللہ زندگی دے, اس نے ڈھونڈا اس کو, کسی نے نہیں ڈھونڈا میرے بھائی کے سوا. اللہ ان کے درجات بلند کرے جی, اور آپ کو بہت حوصلہ دے. کسی حکومتی نمائندے کو پروڈیوسر صاحب رابطہ قائم کریں جن سے ہم ان کا جواب لے سکیں. نجیب ہارون صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں. نجیب ہارون صاحب, آپ اس بی بی کی اگر آہو بکا آپ نے سنی ہے تو آپ جواب دے لیں. میں تو خوف زدہ ہو گیا ہوں سن کے کہ وہ کس قدر تکلیف میں. اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اور وہ جو سوشل کانٹریکٹ مرکز کا, صوبے کا, حکومتوں کا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, وہ پورا سوشل کانٹریکٹ ہی لوگوں کا اعتماد اور جو بھروسہ ہوتا ہے حکومت پہ وہ بالکل ٹوٹا ہے. اور یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہوا ہے, اور جو آہو بقا ہے, اور جس طریقے سے کراچی بہہ گیا, اور جس طریقے سے کراچی نجیب صاحب, لیکن اس بی بی کی مدد کے لیے آپ لوگوں کو جانا چاہیے. آپ لوگ وہاں سے منتخب ایم پی ایز ہیں. اگر سندھ حکومت نہیں کرتی تو وفاق چلا جائے. اس بی بی کی ہاتھ تو سر پہ رکھنا چاہیے نا کسی کو. آپ لوگ بڑے ہیں وہاں سے منتخب ہوئے. میں اس پہ یقیناً نہیں, میں اس کو پرسنلی بھی دیکھ لوں گا, لیکن ظاہر بات ہے کہ کراچی کے اندر اس وقت ہر طرف ہی ہے, اور وہاں پہ یقیناً مجھے امید ہے ہر طرف تو ہے جی, لیکن کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہوں گی؟ 50-60 لوگ ہوں گے, تو 50-60 لوگوں کو وزٹ تو کیا جا سکتا ہے. ایک حکومت ترتیب بنا لے. میرے خیال میں مرتضیٰ وہاب سے بھی رابطہ قائم کریں, سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے, یا سعید غنی صاحب سے بولیں کہ وہ جائیں, ان لوگوں سے ملیں تو صحیح. اس میں کوئی شک نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو ہر جگہ پہنچنا ہے, اور اس میں ایک جو حادثہ ہوا ہے کراچی کے ساتھ, وہ ظاہر بات ہے کہ اس وقت آفت زدہ کہہ لیں, ستم زدہ کہہ لیں, جو صورتحال ہے آفت زدہ تو ہے. میں دوبارہ فیصل آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. آپ نے اس بیوہ کی وہ چیخیں آپ نے بھی سنی ہے, رونے کی آواز آپ نے, اور اس سے ایک تو اس کا چلا گیا خامد, وہ روئے گی اس کے لیے, اس کے بچوں کا باپ جس کا چلا جائے گا وہ روئے گی, ظاہر ہے اس کے لیے. لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ یہ ہے کہ جب وہ 5 دن وہ عورت ڈھونڈ رہی ہوگی کہ وہ کدھر ہے, تو اس کو مدد کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں آیا. یہ تو ایک اور بھی زیادہ میزریبل سچویشن. اس علاقے کی میرے پاس جو رپورٹ ہے وہ تقریباً 27 سے 28 لوگ ہیں. یہ جو آپ ڈیفینس عائشہ مسجد سے آپ جب رائٹ ہو کے ایکسپریس وے لیتے ہیں اور آپ باہر نکلتے ہیں تو وہ ایک کرنگی کی ندی آتی ہے, تو وہ وہاں سے جب لوگ نکل رہے تھے اور وہ ریلا آیا ہے تو وہ 27-28 لوگوں کو ساتھ لے کے چلا گیا.
اور اس میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو گمشدہ ہوئے ہیں اور ابھی تک نہیں ملے. یہ تو کچھ 4 دن میرے خیال سے پرانی بات ہے, اور اس میں ابھی تک اس میں لوگ نہیں ملے ہیں. کہاں گئے, کیا ہوا ہے, وہ کس حالت میں ہوں گے, فیصل لیکن وہ کیا کریں گے لوگ جن کا ایک چلا بھی گیا دنیا سے, ان کو مل بھی نہیں رہا, گھر بھی ڈوب گیا پانی میں, وہ باہر بے گھر بھی ہو گئے, تو وہ بچوں کو لے کے ماں کہاں جائے گی؟ وہ یہ بھی ہے. اس کے علاوہ شیرشاہ کے پاس وہ بندہ بائک پہ جا رہا تھا, گڈھے میں لگا ہے, 2 بچیاں تھیں, وہ گری ہیں and they died on the spot. وہاں پہ اتنا احتجاج ہوا ہے. تو اس طرح سے کتنی جانوں کا نقصان. سڑکوں کی حالت آپ دیکھ لیں, بارش کے بعد سڑکوں کی جو حالت ہے, سڑکیں ایسے ابل کے باہر آ گئی ہیں کہ ان سے پتہ لگتا ہے کہ کیا کوالٹی ہے, کہ وہ ایک بارش نہیں برداشت کر سکتی. کے الیکٹرک والے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بجلی ہم نے اس لیے بند کی ہوئی ہے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے سسٹم گیلا ہو گیا. دنیا میں بارشیں ہوتی ہیں یار, اسی طرح سے کھمبے لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان پہ ربر سولوشنز لگتے ہیں, نیچے بیس لگتی ہے لکڑی کی, اس کے اوپر کھمبے لگائے جاتے ہیں, انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہوتی ہے. 2020 میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو 1970 کی امیجز ملا لیں اور 2020 کی ملا لیں تو آپ کو ایک جیسی لگیں گی. مطلب آفٹر 50 ایئرز بھی از دا سیم تھنگ. کوئی کیا چینج آیا ہے؟ آپ کس کو ریسپانسبل کس کو ٹھہرائیں گے؟ پیپلز پارٹی اوور دی ایئرز تو حکومت ہی نہیں کی رہی ہے زیادہ عرصہ. میں کس کو آپ ٹھہرا سکتے ہیں جس کے پاس, مطلب اب کے الیکٹرک تو ایک پرائیویٹ کمپنی ہے نا, سیمی پرائیویٹ کمپنی ہے, وہ دے آر ریسپانسبل فار دس. انہوں نے اس لیے لائٹ آف رکھی ہے بیکاز کسی کی جان نہ چلی جائے. اب ظاہر سی بات ہے دنیا کا ویدر بدل رہا ہے ندیم بھائی. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بارشیں اور بڑھیں گی. سو یہ ایز سون ایز پاسبل ان کو یہ سارا سسٹم کرنا پڑے گا. پھر جو سڑکوں کی کوالٹی ہے وہ دیکھ لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک ڈیپ روڈ ہے جہاں سے ایک ندی کا گزر ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کچھ اور سڑک بنا سکتے ہیں. مطلب وہاں سے ہزاروں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے. میں بھی آفس جاتا ہوں, اس طرف سے ہی جاتا ہوں. میں نہیں جا پایا 3 دن سے, تو آبویسلی ہمیں بھی 10 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. پولیس نے بھی بند کیا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ پانی اس قدر آ چکا تھا کہ وہاں سے پولیس بھی ہٹ گئی تھی. تو وہ سارا جو بلاک وغیرہ ان لوگوں نے لگائے ہوئے تھے وہ بھی سارے ہٹ گئے تھے, وہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. تو یہ لوگ آبویسلی پاگل تھوڑی ہیں جو آج سارے سی بی سی کے آفس پہنچے ہوئے ہیں یا چیخیں مار رہے ہیں, یا یہ جو خاتون ابھی بہن ہماری رو رہی تھیں, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سارے متاثر لوگ ہیں نا. میں اگر پاگل ہوا ہوں, کل 6 دن ہو جائیں گے میرے گھر پہ لائٹ نہیں ہے, میرے دوست کے گھر پہ جنریٹر پھٹ گیا چل کے 6 دن سے. سو اس کی فیملی بچی ہے, اللہ اللہ کر کے گھر سے نکالا ہے ان لوگوں کو. خدا نہ خواستہ کوئی اس سے زیادہ نقصان ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہے؟ کیا یہ ہمارے بل کم کریں گے یا یہ ہمارا ٹیکس معاف کریں گے؟ فیصل قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے. جبران نب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. جبران صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا پروگرام میں. کوئی حالات اچھے نہیں ہیں, جس کی سنتا ہوں تو وہ پہلے سے زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ کیا بنے گا ان لوگوں کے ساتھ. اتنی بڑی آبادی نے متاثر ہو گئی اس بارشوں کے نتیجے میں, تو وہ تو پہلے ہی نظام نہیں تھا چل رہا, تو ان لوگوں کی مدد کو کون آئے گا؟ سر چونکہ اخلاقی ضرورت تھی نا کسی میں جو کہ کہہ سکے کہ یہ میرا قصور ہے. وجہ یہ ہے, بنیادی مسئلہ یہ ہے. گورنر صاحب آپ کے ساتھ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میرا حلقہ ہے جو وہاں پہ آج لوگ احتجاج کر رہے ہیں, جہاں پہ لوگ پانی کھڑا ہے 6 دن سے, جس کو آپ ایک پوش ایلیٹ سوسائٹی کہتے ہیں. ان کو یہ بھول گئے شاید, کبھی یاد نہیں ہے کہ پہلے فیز 5 میں پانی کھڑا ہوتا تھا, وہاں لوگوں کے گھر ڈوبتے تھے. دوسری انہوں نے بات کی کہ جی ایک ایڈمنسٹریٹر آ جائے گا تو کراچی کی زندگی بدل جائے گی. میں پریشان ہوں, ہم جمہوریت میں رہتے ہیں یا شخصیت پرستی میں؟ یعنی کہ کوئی سسٹم, کوئی میکینزم, کوئی قانون, کوئی نظام ہے ہی نہیں. ایک شخص کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ 2.5 کروڑ کی زندگی اچھی ہو جائے گی کہ بری ہو جائے گی. پھر کہتے ہیں کہ جی ہم ریلیف دیں گے, ریلیف کہیں زیادہ دیں گے کہیں کم دیں گے. ریلیف میں کیا دیں گے کہ جی ہم کوئی گھر کے اخوت سے, چیریٹی سے, وہ بھی لنگر کی عادت, چیریٹی کی عادت, زکوٰۃ کی عادت, صدقات کی عادت, یہی آپ عوام کو لگائیں. مگر ریلیف تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ مجھے انصاف دو. سی بی سی کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اس کے آڈٹ کی بات کیوں نہیں کی انہوں نے؟ ڈی ایچ اے کے کھاتے کھولنے کی بات کیوں نہیں کی انہوں نے؟ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا ٹیکس کنزرویشن کے نام پہ, سیوریج کے نام پہ, پراپرٹی کے نام پہ, ڈیولپمنٹ کے نام پہ, ہاؤس کے نام پہ آپ نے لیا. آپ پاس پانی کھینچنے کی ایک مشین تک نہیں ہے. آپ بارڈر کی آرمی کو لے کے آ رہے ہیں, جبکہ کنٹونمنٹ بھی ملٹری چلاتی ہے. مگر ان کی انوینٹری کے اندر وہ پمپس نہیں ہیں, سکشن مشینز نہیں ہیں جو کہ ملٹری لے کے آ رہی ہے. وہاں پہ کے ڈبلیو ایس بھی کام کر رہی ہے ڈی ایچ اے میں, جہاں پہ سی بی سی کبھی کسی کو گھسنے نہیں دیتی. ایک اس کو بھی ذہن میں لے کے آئیے. دوسرا ڈیفینس کے اندر روڈز کے درمیان میں کچھ عرصہ پہلے ایک وہ اسٹارم واٹر ڈرینیج بنائی گئی تھی, پتہ نہیں اس کا کیا کام تھا. اس نے کوئی کام کیا یا وہ صرف سڑکیں توڑنے کی کام آئی تھی؟ وہ
سر بات اتنی سی اور بنیادی سی ہے کہ اگر ہمیں اس بیسٹ کہہ لیں آپ اس کو ڈیون کہہ لیں جو بھی کہہ لیں جو بھی فنومینا ہے DHA-CBC اگر اس کے کھاتے کھلے ہوں جو یہ ٹیکس لیا جاتا ہے یہ جب کوئی کام کرتے ہیں آج مجھے ابھی بات کی فیصل بھائی نے میں اسے ڈسیگری کرتا ہوں کہ جی ہو جاتی ہے اربن فلڈنگ. سر آپ دنیا کا شہر میں بہترین نکاسی کا پانی نکالنے کا نظام بنائیں پھر قدرت آپ پہ برس پڑے ایکٹ آف گاڈ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں اربن فلڈنگ ہو گئی. آپ دنیا کا بدترین نکاسی کا نظام بنائیں اور پانی کھڑا ہو تو خدا کے واسطے مت کہیں کہ یہ اربن فلڈنگ ہو گئی یہ کوئی نیچرل فنومینا ہو گیا. آپ نے پورا فیز 8 ریکلیم کیا سمندر کا منہ بند کیا ملیر ندی کا منہ بند کیا. آپ نے فیز 7 ایکسٹینشن جہاں پہ آج کہہ رہے ہیں نا جس سڑک پر 27 لوگ بہہ کے چلے گئے انکروچ لینڈ آپ نے ندی کا منہ بند کیا. وہ نیچرل ڈرینیج ایریاز تھے. یہاں پہ جو لوگ کروڑوں روپے کی پراپرٹی خریدتے ہیں DHA سے سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے انوائرمنٹل امپیکٹ سٹڈیز کی ہوئی ہوں گی انہوں نے سارے سرویز کیے ہوئے ہوں گے یہ جو ہم سے کروڑوں اربوں روپے لیتے ہیں انہوں نے کوئی دماغ لگایا ہوگا مگر نہیں بس ٹھیکیداری ہے آؤ سامان لو اور لے کے چلے جاؤ. اور آج آپ اندازہ کریں سر وہ لوگ جو ویسے اس ملک میں اگر چاہیں نا تو اپنے 500 گز کے گھر کے اندر اپنی آزاد ریاست ہیں چونکہ تعلیم پرائیویٹ ہے گرامر جاتے ہیں لائسم جاتے ہیں صحت پرائیویٹ ہے آغا خان جاتے ہیں ساؤتھ سٹی جاتے ہیں سیکیورٹی پرائیویٹ ہے اپنا گارڈ ہے پانی پرائیویٹ ہے ٹینکر منگاتے ہیں ساری چیزیں ان کی اپنی ہیں مگر یہ اتنے مجبور ہو گئے آج کہ ایک سرکاری بلڈنگ کے سامنے شیشے کھٹکھٹا رہے تھے جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک ایلیٹ. اور خدا کی قدرت ہے کہ ہمارے یہاں پوش اور پاپوش ایک ایریا ہے کراچی کے اندر اس کا فرق سمجھ میں ختم ہو گیا. یہ کہنا کہ جی سرجانی میں بڑا پانی ہے مگر اس پانی میں خود کھڑے ہونا آج DHA کے لوگوں کا اس کا ایک سوشل پرسپیکٹیو بھی ہے کہ ہم احساس کریں کہ ہم پہ تو مشکل آج پہنچی ہے نا اتنے ٹائم بعد پہنچی ہے کتنے سالوں سے کتنی اور برساتوں میں وہاں جا رہی تھی. ہم یہ احساس کریں اگر واقعی میں ایک شہر ہے ہم ایک میئر کی بات کرتے ہیں ایک پاور کی بات کرتے ہیں ایک ہارمنی کی بات کرتے ہیں ایک پروگریس کی بات کرتے ہیں سب کے لیے ایک ماس ٹرانزٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے کا غم بھی کریں یہ ایمپتھی بھی پیدا کریں ہر کرائسس کے اندر بھی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. آپ ساتھ ہی رکیے سہیل انور صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ان سے بھی اس پہ پوچھ لیں اور حسنین مرزا صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں. سہیل انور صاحب آپ پہلے بتائیے یہ ہوا کیا اس وقت کراچی کے ساتھ؟ دیکھیں ندیم بھائی ایک تو میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ سب سے پہلے آپ نے ایک سوال پوچھا تھا بیچ میں آ گیا تو پتہ نہیں کون مہمان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو ڈرینیج کا سسٹم ہے وہ متاثر ہوا ہے. دیکھیں کہ الیکٹرک جو ہے ہمارا پورے پاکستان میں جو بھی ڈرینیج سسٹم ہوتا ہے وہ بجلی پہ چلتا ہے لیکن سندھ حکومت نے وہ ان کے الیکٹرک کی نااہلی کی وجہ سے ایون ہیسکو اور سیپکو کی نااہلی کی وجہ سے ہم نے وہ ڈرینیج کی جو ہے ڈیزل کی انجنیں اٹھائیں تاکہ ڈی واٹرنگ کریں. CM صاحب آپ نے دیکھا کہ وہ کمر تک وہ پانی میں کھڑے تھے. یہ جو برسات ہے یہ برسات میں ایک ڈیزاسٹر تھا پوری سندھ میں. اب میں LBOD کے اوپر بیٹھا ہوں ابھی بھی میں نے وہ ٹی وی پہ اسکائپ پہ نہیں آ سکا کیونکہ یہاں پہ انٹرنیٹ کا پرابلم آ رہا تھا. یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ جو LBOD کی ڈیزائن تھی فیڈرل گورنمنٹ نے وابڈا اور ورلڈ بینک کے پروجیکٹ میں 1984 میں اسٹارٹ ہوئی تھی. اس کی ڈیزائن تھی 4600 کیوسک جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی تھی. آج یہاں پہ مور دین 9000 کیوسک جو ہے وہ پانی ڈسچارج ہو رہا ہے. اب یہ صورتحال ایک قدرتی ڈیزاسٹر ہے. وہاں پہ کتنی بھی آپ دیکھیں آج وہ ایک ویڈیو چل رہی تھی کہ امریکہ میں جو ہے وہاں پہ طوفان آ گیا وہاں پہ برساتیں آ گئی وہاں پہ زندگی متاثر ہو گئی. ایک ڈیزاسٹر آ جاتا ہے وہاں پہ ساری گورنمنٹیں جو ہیں وہ بے بس ہو جاتی ہیں. ایک تو یہاں پہ سہیل صاحب آپ کے ساتھ ہی میں اگر حسنین مرزا صاحب سے بھی بات کر لوں کیونکہ بدین کے بھی کچھ حالات اچھے نہیں ہیں. حسنین مرزا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا. بتائیے بدین کی کیا صورتحال ہے؟ فہمیدہ مرزا صاحب بہت اس دن پروٹیسٹ کر رہی تھی کہ وہ سارا بدین ڈبو دیا گیا کچھ اور علاقوں کو بچانے کی خاطر. کیا ہوا وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کا ندیم صاحب اور آپ کے چینل کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ پوری کوشش رہی ہے سندھ گورنمنٹ کی کہ وہ توجہ جو ہے وہ پیورلی اربن سینٹرک رہے اور رورل سندھ میں جو تباہی ان کی نااہلی اور کرپشن کے سبب جو پھیل گئی ہے وہ عوام کی آنکھوں سے اوجھل رہے. therefore I'm grateful. سر بدین ضلع کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ادھر ہاتھ سے پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے مقامی لوگوں سے انتقام لیا ہے 2018 کی الیکشن میں. دیکھیں جب بات کی جاتی ہے ڈیزاسٹرز کی تو پاسٹ ٹریک ریکارڈ بھی دیکھا جائے گا. 2011 واز دا لاسٹ ٹائم جب میجر رین فال کی وجہ سے فلڈنگ سچویشن پیدا ہوئی تھی لوور سندھ میں as a whole. More than 800 mm of rainfall was recorded over a period of 3 days 2011 میں. ابھی تک we are far below that mark. اس سے آدھا بھی ابھی تک
بارش نہیں ہوئی ہے. سبسٹینشیل بارش ہوئی ہے بٹ فار بلو دا 2011 مارک. اس کے باوجود ادھر ہمارے پاس بدین ضلع میں تباہی پھیل گئی ہے. کیوں اس کا ویری سمپل ایکسپلینیشن. نمبر ون, جو راؤنڈ دا ایئر جو کام ہوتا ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا خصوصاً, وٹ ڈیو ریسپیکٹ منسٹر صاحب آپ کے شو پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو راؤنڈ دی ایئر ان کا جو کام ہوتا ہے, جو ایکسکیویشنز ہوتی ہیں ڈرینیجز کی یا واٹر چینلز کی, وہ انہوں نے نہیں کی ہیں. یہ چیز میں بار بار سندھ اسمبلی میں بجٹ سپیچز میں ریز کرتا رہا ہوں. یہ پیسے صرف اور صرف یہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. غالباً کئی اس پہ ابھی بدین کیوں ڈوبا ہے؟ یہ تو بہت جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہوگی. بدین کیوں ڈوبا, کیا ہوا؟ جی یہ میں دس از دا راؤنڈ دا ایئر ورک جس کا نہیں ہوا نیگلیجنس. ابھی کرنٹلی جو ہوا ہے, جو پاکستان کا قانون کہتا ہے آل دی اریگیشن چینلز کہ ناٹ بی یوزڈ فار پانی کی نکاس کے لیے نہیں استعمال کیے جا سکتے. آپ ادھر آئیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں, ہر کنال پہ سینکڑوں کی تعداد میں واٹر پمپنگ مشینز لگے ہوئے ہیں. ادھر زمینداران جو ہیں وہ اپنی فصلیں بچانے کے لیے وہ شاخوں میں پانی پمپ کر کے ڈال رہے ہیں. ہمارے سے اوپر جو اضلاع ہیں محمد خان میں ہو رہا ہے, میر پرخاص میں ہو رہا ہے. اس میں اریگیشن منسٹر کا کیا قصور ہے؟ وہ انفورس نہیں کر سکے, ان لوگوں کو روک نہیں سکے, یہ شکایت ہے آپ جو قانون ہے. جی سیال صاحب, اگر مجھے اجازت دیں, سہیل سیال صاحب سے سن لیں. سہیل سیال صاحب, منسٹر صاحب جواب دے مرزا صاحب سے سیال صاحب اگر آپ اجازت دیں میں سوال پیش کر لوں, پھر آپ جواب دے دیجیے گا. آپ پوچھ لیجیے سوال اپنا, پوچھ لیجیے. سمپل میرا سوال یہ ہے کہ کیا قانون آپاشی نکاس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کنالز میں کریں یا صرف ڈرینز میں کرنا ہوتا ہے؟ ادھر جو ڈرینیج سسٹم کی جگہ پہ اور کینال سسٹم از بینگ یوزڈ. سیال صاحب اوکے ٹھیک ہے, گاٹ اٹ. سیال صاحب آپ سے جواب آ جائے جی. سیال صاحب ابھی میں سب سے پہلے 26 تاریخ کو یہ بریج پڑا, اس دن میں کراچی سے بدین پہنچا, اس بریج کی جگہ پہ پہنچا. یہ جو ایم پی اے صاحب بیٹھے یہ اس وقت یہاں لوکل بیٹھے تھے. جو ان کی والدہ محترمہ ایم این اے صاحب آئے, وہ آپ کے ٹی وی شو پہ غلط بیانی کر رہی تھی کہ یہ بدین کو ڈبونے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ پہلے دن میں اسپاٹ پہ پہنچا. 3 دن سے میرا سیکرٹری ایریگیشن ایون اس نے رات جو ہے وہاں پہ اس بریج کی جگہ پہ گزاری. پاکستان آرمی کے جوان جو ہیں, بریگیڈیئر صاحب, کرنل صاحب, وہ خود موجود ہیں. اب یہ مرزا صاحب یعنی یہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں آج کے پاکستان آرمی اور ایریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے بدین کو ڈبو رہا تھا. یہ آیا آج آرمی پہ بھی ایلیگیشن لگا رہے ہیں. ان کا مقصد حل نہیں ہوا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ کام کیا. انہوں نے بات کی 2011 کی. 2011 کے ایک منٹ, اب آپ نے مرزا صاحب آپ نے کہا کہ پوری آپ کی بات میں نے سنی, اب آپ میری بات سنیں. جواب دینے کا موقع دے دیجیے گا. ہاں 2011 میں انہوں نے کہا کہ برسات میجر پڑی تھی. 2011 میں ان کی جو میجر تھے 19, جب یہ حکومت میں تھے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے, 19 میجر بریچز پڑے تھے. آج 2020 میں 169 mm اس وقت 24 گھنٹے میں برسات پڑ چکی ہے. اس کے اس وقت تک ایک جو بریج پین پڑا اس میں بھی پاکستان آرمی والے ابھی تک بیٹھے ہیں. وہ ہماری انفارچونیٹ یہ ہے کہ مجھے آپ ایک موقع دیں. میں نجیب ہارون صاحب آپ سے درخواست کروں گا, یہ اس طرح الزام تراشی شروع ہو جائے گی. نجیب صاحب آپ نے پہلے نجیب صاحب سے مجھے جواب لے لیں دیں. یہاں پہ کچھ وفاقی حکومت کو شاید سیٹل کرنا پڑے گا. پاکستان کے لوگ ڈوب رہے ہیں, یہ الزام تراشی سے تو میچ نہیں کھیلا جا سکتا نا, حل چاہیے. نجیب صاحب. نجیب صاحب شکریہ, کیونکہ آپ نے مجھے بھی بلایا تھا تو شکریہ آپ نے توجہ دی. دیکھیں اسٹیک ہولڈرز مل کے بیٹھ گئے, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, اور اب اس کے اندر کافی ہوم ورک جو گورنر صاحب نے بھی بتایا. کاش 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 کہ پہلے بیٹھ جاتے اور اس حادثے سے ہم بچ جاتے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک یعنی سولوشن جو ہے نا, یہ جیسے ایک میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے نا ندیم ملک صاحب, تو وہاں پر ڈاکٹرز بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور حل کرتے ہیں. اور اسی طرح سے آج جو ہمارے ملک پہ, شہر پہ اور شہروں کے اوپر جو بارش کے اوپر یہ انجینئرنگ ایمرجنسی ہے کہ جس کے اندر ہماری تمام کے تمام جو اسٹارم واٹر کا سسٹم فیل ہو رہا ہے, جو سالڈ ویسٹ کا سسٹم فیل ہو رہا ہے, سڑکیں کولیپس ہو رہی ہیں, بند ٹوٹ رہے ہیں. اور یہ ہم نے بہت عرصے تک بہت ساری غلطیاں سب نے مل کے کی ہیں. میں سمجھتا ہوں
نجیب صاحب کس دن پرائم منسٹر وزٹ کریں گے کراچی؟ تو سب کو اللہ سے بھی اور قوم سے بھی میرے علم میں نہیں، لیکن ان کو جلد از جلد ہی شوڈ ہیو بین ہیئر یسٹرڈے، اگر آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ بہت بڑا حادثہ ہوا، ہی شوڈ بی دیئر، اور گورنر صاحب وہاں پر گئے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں تو اٹ شوڈ ہیو بین یسٹرڈے، کل ہونا چاہیے تھا، گزشتہ کل ہونا چاہیے تھا. تو وہ یعنی جو صورتحال ہے، لیکن وہ اپنے اسکیجول کو جو اور فائر فائٹنگ یا ایمرجنسیز ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں اور پرائورٹائز کر کے. تو آپ کے ذہن میں کوئی پلان بھی ہے نجیب صاحب؟ پلان ہے کہ وفاق نے کرنا کیا ہے، کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے؟ کچھ تفصیل ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے میں یہ بول رہا ہوں ندیم صاحب، we don't have to reinvent the wheel. The wheel has been reinvented. اس کے اندر جو کلیئر کٹ پلان ہے، صرف ذمہ داریاں بڑھنی ہیں کہ صوبہ کیا کرے گا، مرکز کیا کرے گا، وسائل کس ذریعے سے آئیں گے، آیا وہ فیڈرل پی ایس ڈی پی سے آئیں گے یا صوبائی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں سے آئیں گے، وہ ورلڈ بینک یا یہ جو تھرڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وسائل سے آئیں گے، یا وہ کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے آئیں گے، یا سپریم کورٹ نے جو ایک فنڈ قائم کیا تھا جو یہاں پر ان کے پاس پیسے ہیں. اچھا یہ ایکچولی چیزیں طے ہونی ہیں، ہو رہی ہیں، کیونکہ اور یعنی یہ ایک ایمرجنسی بنیاد پہ اور جو سختی گزری ہے اس نے ایک کیٹلسٹ کا کام کر دیا ہے، کیونکہ ہر ایک کو احساس ہے، ہر ایک کو اپنے جرم کا احساس ہے. درست ہے. کیونکہ ہر لیول کے اوپر بہت ساری چیزیں اور ایک کیومولیٹو افیکٹ جبران صاحب آپ تجویز کریں گے کہ کیا کیا چیزیں انکارپوریٹ کی جانی چاہیے یا پیش نظر رکھنی چاہیے؟ مجھے ملک صاحب ایک جملہ مجھے کہنے دیں، ایک جملہ مجھے کہنے دیں کہ the last straw that broke the camel's back نا، کہ آپ اس کے اوپر لاتے رہتے ہیں برسا برس سے، ڈیکیڈ سے، اور وہ اس وقت چونکہ اس کی کیمل کی بیک بریک کر گئی ہے، ہر چیز کولیپس کر گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انجینئرنگ ایمرجنسی کو انجینئرنگ پرابلم کی طرح ہینڈل کر کے انجینئرنگ سولوشن لانگ ٹرمز جبران صاحب کیا چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے جب اگر ٹرانسفارمیشن کرنی ہے کراچی کی؟ تو سر ایک عجیب سی بات ہے، ہمارے سندھ کے چیف منسٹر کہتے ہیں ابھی میٹنگ جو کراچی میں ہوئی کہ آئین ہمیں جو حق دیتا ہے ایگزیکٹو اتھارٹی کا ہم کسی سے شیئر نہیں کریں گے، مگر یہ بھول گئے کہ آئین ایک حق دیتا ہے ایگزیکٹو اتھارٹی کا پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل لوکل گورنمنٹ کو، وہ ہم ان کو دیں گے بھی نہیں. جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے اور دوسرے کے حق پہ ہم نے ڈاکہ ڈالنا ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ساری پاور میں سینٹرلائز کر کے اسلام آباد میں لے آؤں، یہیں سے میں سب کچھ کنٹرول کروں، مگر شہر کے اندر جو سینٹرلائز حکومت ہونی چاہیے اس کے تصور کے بارے میں بات ہوتی نہیں ہے. میں اب بھی آپ کو کہوں گا اس پوری ڈیبیٹ کے اندر جس چیز کے اوپر زور نہیں دیا جا رہا وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں، اس شہر میں ایسے ادارے کام کر رہے ہیں جو ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ہر چیز کی دوا آپ نے بتایا ہے، این ڈی اے میں آ جائے، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، ایف ڈبلیو ہو، وہ آ کے بتا دے. کیا سی بی سی ملٹری ڈومین میں نہیں آتا؟ کیا یہ انڈر ڈیفنس منسٹری نہیں ہے؟ کیا یہ ایک متھ بسٹ نہیں ہو گئی ہے کہ ہر چیز کا آپ ان سے سلوشن نہ لیں اور ان کو بھی اسی طرح اکاؤنٹیبل کریں جیسے باقی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں؟ اگر سب سے مہنگے علاقے کا یہ حال ہے تو غریب علاقوں کا پھر کیا حال ہوگا اور کیا مستقبل ہوگا؟ اور اب میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ کچھ آبادیاں آباد کرنے کے لیے شاید اب کچھ آبادیاں ویران کری جا رہی ہیں، چونکہ فیز 9 بھی بن رہا ہے اور سنا ہے بہت شاندار بن رہا ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے، میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. ایک بات میں دوبارہ یہاں کہوں، میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہی تھی، جب آپ لوگ وہاں رہنے والے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے جیسے آج آواز اٹھائی، پھر مسئلوں کے حل بھی نکلیں گے. تو انشاءاللہ بہتری کا راستہ نکلے گا انہی لوگوں سے جو آج سڑکوں پہ نکل کے آواز اٹھا رہے تھے. ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج بڑی تو یہ خبر بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے اوپر ہی ہے، لیکن کل ایک بڑا اہم کیس ہے جو لگا ہوا ہے، عدالت کے سامنے ہے، جہاں نواز شریف صاحب کا کیس لگا ہوا ہے، ان کی صاحبزادی کا کیس لگا ہوا ہے. نواز شریف بیمار تھے اور کتنے تھے، اس کے اوپر بہت باتیں بھی ہو رہی ہیں، بہت بیانات بھی آ رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شمسی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ ان کا لو بھی تھا یا ان کی رپورٹس کو کسی سے کچھ ڈاکٹرنگ کی گئی، ٹیمپرنگ کی گئی، کیونکہ یہ الزامات باقاعدہ منسٹرز کی طرف سے آئے ہیں. کچھ آپ اپنی زبانی بتا دیں.
नजीम साहब बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे अपने प्रोग्राम में आने की आपने मुझे अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया। देखिए जनाब, एक ऐसा शख्स कि जिसकी प्लेटलेट की कमी की वजह से उसके पूरे जिस्म पे नील पड़े हुए हों, जिस्म पर टांगों पर लाल सुर्ख रंग के धब्बे हों ना, और दांतों से मसूड़ों से खून आ रहा हो, और उसके प्लेटलेट काउंट जो रिपोर्ट्स हमें दस्तियाब थी उसके मुताबिक प्लेटलेट काउंट कम होते होते चंद हज़ार पे रह गया था। इनिशियली 12,000, उसके बाद 2,000। अच्छा, उसी हालत में अगर उसको हार्ट अटैक हो जाए और हार्ट अटैक का इलाज करने वाले डॉक्टर हाथ उठा के खड़े हो जाएं कि अगर हमने दवा दी तो ब्लीडिंग की वजह से मौत का खतरा है और सिवाय ऑक्सीजन लगाने के कुछ हासिल नहीं हो, तो इस हालत में इस किस्म की कैफियत को अगर मेडिकल बोर्ड ने इलाज करना पड़ जाए किसी मरीज़ का, कोई भी मरीज़ हो, तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक और ख़तरनाक सूरत हाल होती है। तो ये कैफियत थी। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि इसके साथ ये जो आपने अभी डिस्क्रिप्शन बताई है, ये आपने किस दिन देखा कि नवाज शरीफ इस हालत में थे? किस तारीख को आप वहाँ पहुँचे लाहौर जब आपने उनको इस हालत में देखा? 25 अक्टूबर की रात में लाहौर पहुँचा हूँ और लाहौर पहुँचते ही मैंने अपने मरीज़ को देखा है और मरीज़ की ये हालात थी, और उसी रात को मेरे आंखों के सामने हार्ट अटैक की कैफियत डेवलप हुई और जो कार्डियोलॉजी वाले कोलीग थे वो उनकी इस हालत को प्लेटलेट की 2000 की मौजूदगी में वो हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। हार्ट अटैक की मेडिसिन देने से उनकी जान को खतरा था। ये मामला थे। अब इसको ये कहना कि ये EDTA की वजह से ये हो गया, अगर इस किस्म का केस हमारे सामने लेटा हुआ हो, मरीज लेटा हुआ हो जो ब्लीड कर रहा हो और रिपोर्ट बता रही है कि 2000 प्लेटलेट काउंट है या 12,000 प्लेटलेट काउंट है, तो हम कैसे, मतलब कहने वाले को भी थोड़े से अकल और समझ से काम लेना चाहिए कि वो क्या बात कर रहा है और किन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। मेडिकल बोर्ड के अराकीन, मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर्स, पाकिस्तान के सीनियर तरीन डॉक्टर्स के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। बिल्कुल इसकी मिसाल वही है जो आपने भी देखा होगा कि क्रिकेट मैच के दौरान, टेस्ट मैच के दौरान पान के खोखों पर खड़े हुए बड़े बड़े माहिरीन फील्ड प्लेसिंग के ऊपर अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं। बॉल कैसे करानी चाहिए और फील्ड प्लेसिंग कैसे करनी चाहिए, बाबर आजम को और सरफराज और अजहर को ये राय दे रहे होते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म के माहिरीन की जो पान के खोखे पे खड़े हो तो आप अपनी पोजीशन को दोबारा रीसर्ट कर रहे हैं कि जो आपने उस वक्त राय दी थी वो दुरुस्त थी, इसके अलावा कोई और तरीकाकार नहीं था। मैं भी, मेडिकल बोर्ड भी अपनी राय पे मुकम्मल तौर पर कायम है। जिससे मर्जी इंक्वायरी करानी है, इंक्वायरी कराइए, एक से नहीं दो दफा कराइए, जब तक तसल्ली ना हो जाए उस वक्त कराते। तो बहुत से दोस्त हैं जो यहाँ पर बैठ के बात करते हैं टेलीविजन पे आके, बहुत इज्जत और एहतराम करता हूँ उनका, लेकिन जब इस किस्म की गुफ्तगू सुनता हूँ और इंतहाई मुअज़्ज़िज़ अरकान मेडिकल बोर्ड के उनके मुतालिक जब उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं और उनकी काबिलियत के ऊपर अगर कोई शुबा करे तो अफसोस का मकाम होता है कि ये कैसे हम लोग हैं कि पहले कि हम अपने क्या चाहते क्या हैं अपने लोगों से, क्या हम मरीजों का इलाज करना बंद कर दें, क्या हम ये हमारा ये मकाम है कि हम अपने सारे कामों को छोड़कर और एक कौमी फरीज़ा अंजाम देने के लिए जब हुकूमत बुलाती है तो इस किस्म के लोगों को, इस मरीजों को आपको बुलाया किसने था? डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, लाहौर में नवाज शरीफ के इलाज के लिए आपको किसने इनवाइट किया था? पंजाब गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया था और हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझसे ये कहा था कि आप इसको कौमी फरीज़ा समझ के तशरीफ लाइए। इस वक्त मेडिकल बोर्ड सख्त परेशानी के आलम में है और हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि उनके प्लेटलेट क्यों हैं, वो कम कैसे हो गए और उनका करना क्या है। तो मैं मदद देने डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।